बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, मिलियन डॉलर सवाल है कि इलेक्शन के बाद का मंजरनामा क्या होगा, हुकूमत कौन बनाएगा, वज़ीर आज़म कौन होगा, सूबों के अंदर वज़ीर आला कौन कौन होंगे, फ़िज़ाएँ हवाएँ क्या बता रही हैं? देखिए, ज़ाहिर है कि एक ऐसा इलेक्शन होने जा रहा है जिसको हर शख्स यही कह रहा है कि बहुत पाकिस्तान की तारीख का सबसे इंजीनियर्ड इलेक्शन है। और एक बात मैं तवत्तर से कर रहा हूँ कि मैंने अभी तक मैं एक ऐसे तज्ज़िया निगार को, एक ऐसे सहाफ़ी को, एक ऐसे एनालिस्ट को, एक ऐसे मुबस्सिर को, एक ऐसे कमेंटेटर को सुनने से कासिर हूँ जिसने ये कहा हो कि नवाज शरीफ साहब जीत सकते हैं अगर 50% से ऊपर वोटर टर्नआउट हुआ। यानी पाकिस्तान की आवाम निकली, बड़ी तादाद में निकली, तो उनकी असेसमेंट ये है कि वो नवाज शरीफ के साथ नहीं है। सही। नवाज शरीफ का हार्ड कोर डाई हार्ड सपोर्टर, फैन और उनके करीब लेफ्ट वाले। राइट करीबी वो निकल के वोट डालेंगे और पीटीआई का वोटर घर बैठा रहेगा तो नवाज नवाज शरीफ शरीफ जी। जीत जाएंगे। तो नवाज शरीफ साहब की स्ट्रेटजी और नवाज शरीफ के दोस्त अहबाब जो है, नए नए दोस्त अहबाब, उनकी स्ट्रेटजी यही है कि वोटर टर्नआउट जो है वो कम रहे। और उसके लिए बाकायदा एक माहौल बन गया। 3 सज़ाएं हो गई और 3 सज़ाओं की बुनियाद के ऊपर एक वाज़ेह मायूसी, और फिर ये 3 से 4 ऐसे सवालात जिनकी बुनियाद के ऊपर बड़ा आपको लगता था कि वाकई लोग जो हैं उनके अंदर एक मायूसी होगी, वो बाहर नहीं निकलेंगे। एक बल्ले का निशान छिन गया जी। बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल ये आ गया कि अब तो ये यार पीटीआई के चांस ही ख़त्म हो गए। नंबर 2 कि उम्मीदवार जो जीत भी जाएंगे वो इमरान खान के साथ खड़े नहीं होंगे, वो बिक जाएंगे। वो हल्फ वाली वीडियोस भी आई कुछ कि हम साथ खड़े रहेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन ये खदशा ज़ाहिर है कि लोगों के जहनों में मौजूद है कि जो जीतेगा वो जहांगीर तरीन के पास चला जाता है, वो परवेज़ खटक के पास चला जाता है, उसे आसिफ अली जरदारी उड़ा के ले जाते हैं, उसको जनाब नवाज नून शरीफ से। लीग जो है वो समेट लेती है अपने परों में। कुछ भी होता है, वो अगर साथ नहीं रहेगा तो फिर उनको जितवाने का क्या फ़ायदा। इमरान खान तो जेल में, इमरान खान ने बाहर नहीं आना अभी फ़िलहाल। तो वो एक ज़ाहिर है कि फिर कि वोट डालने वाले से ज़्यादा वोट गिनने वाला काउंट करता है। मेरा काउंट तो करता है। मैटर बहुत अच्छा, करता फिर है। ये कि जब ये सब कुछ हो चुका कि जिस तरीके से प्रपोजर सेकेंडर्स जो है उनको उठाया गया, कागजात नामजदगी छीने गए, बाकी मरहलों में मुश्किलात अभी पेश जैसे आई, उम्मीदवार उठाए जा रहे हैं। तो इलेक्शन डे के ऊपर भी इसी किस्म की सूरत हाल होगी। सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, या फिर जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके साथ इसी तरीके से किया जाता है, तो फिर भी कोई चांसेस नहीं है। तो उससे एक माहौल। बहरहाल फिजा बनी। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर एक बड़ी तब्दीली आई। तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कैंपेन चलाई, और अब आपको नज़र आता है जैसे ही अब आप 2 दिन रह गए हैं, 2 दिन के बाद उससे अगला दिन जो है वो इलेक्शन डे है, पोलिंग डे है। उससे पहले अब फिज़ा जो है वो आपको नज़र आ रही है कि लोग चार्ज अप होना शुरू हो गए। और ये सुहेल वड़ाइच को सुन लें, किसी भी शख्स को सुन लें, कहते हैं कि एक खदशा कहीं ना कहीं मौजूद है कि सारे अगर डरे हुए। लोग रिएक्शनरी होकर जौक दर जौक निकल आए और आकर उन्होंने वोट पोल किया और वो बैठ गए कि भाई रिज़ल्ट दें, रिज़ल्ट लेके जाएंगे, उनमें से 10% भी बैठ जाते हैं, तो ये कितनी मैसिव एक्टिविटी है। उसको फिर तो बहरहाल एक ऑड्स, नए ऑड्स क्रिएट होते हुए आपको नज़र आए गुज़श्ता 48 घंटों में। 48 से 72 घंटे जी। समझ लें उसमें। अब उसके बाद उसको काउंटर करने के लिए मेरे ख्याल में एक वो जो लंदन में कश्ती में मुसाफिर थे, जी। पार्ट टाइम सहाफ़ी नजम सेठी, और जब आपको पता ना आपके वो कहते शेर के मुंह को खून लग गया, तो नजम सेठी जो है ना उन्होंने एक निगरान वजारत आला भी इंजॉय कर ली, फिर चेयरमैन पीसीबी। 2 दफ़ा। तो नौकरी की तलाश, नौकरी की जुस्तजू जो है वो तो जारी रहती है, लोगों के मन में ख्वाहिशें होती होंगी, तो जाहिर है कि वो उसके लिए फिर मज़ीद खिदमात भी देनी है। उन्होंने एक दावा किया है आर्मी चीफ के हवाले से, ख़तरनाक दावा है बहरहाल। और नवाज शरीफ और आर्मी चीफ, शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ और मुस्तकबिल के वज़ीर ख़जाना उनके मुताबिक जो कि इसहाक डार हैं, उनके और आर्मी चीफ के दरमियान एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट की भी उन्होंने कोई गुफ्तगू की है। और फिर एक अरबपति चाबी वाला खिलौना, कभी किसी के साथ, इमरान खान के साथ भी खड़े रहे, जी। जहांगीर तरीन की बात कर रहा हूँ,
انہوں نے جو بات کی ہے وہ کیا کی ہے اور اس کے کیا مقصد ہو سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا فضا کیا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. صحیح. بیسیکلی ساڑی گل ہو گئی ہے, کوئی اسٹیبلش کیا جا رہا ہے, لیکن یہ جو گفتگو ہے نا نجم سیٹھی کی, یہ کلپ میں آپ کو سنوانے لگا ہوں, یہ کلپ بہت اہم ہے, بہت انٹرسٹنگ ہے. پاکستان کیسے چلایا جا رہا ہے اس کے اوپر بڑے بلف نال روشنی جڑا ہے نا وہ پا رہے. سنیں یہ نجم سیٹھی صاحب کیا فرماتے ہیں, شروع سے لگا دوں. لوگ یہ جاتے جاتے یہ جو پرائس ہائیک ہے اور جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہے, پیٹرولیم پرائسز انہوں نے بڑھا دیے ہیں, یہ کس کے گلے پڑیں گے سارے؟ یہ کسی کے گلے نہیں پڑیں گے. اس کی وجہ فائنانس منسٹر شمشاد بیگم نے حافظ صاحب سے کہا کہ یہ کروانا ہے. آپ فکر نہ کریں, یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں, میں نے ڈیل کرنا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ, یہ ابھی کرنا پڑے گا. تو اس کے اوپر بھی اگر کوئی من کرے گا منسٹر یہ وہ, ان کو سب کو آپ شٹ اپ کال دے دیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میٹنگ کے اندر حافظ صاحب نے ضرور بات کی ہوگی پرائم منسٹر سے کہ یار ابھی کرانا ہے آج, یہ کرنا پڑے گا, کوڑا کوٹ کرنا پڑے گا سانو. اور فائنانس منسٹر جو ہے بڑی تکڑی نکلی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں نہیں یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ سٹیکس کتنے ہائی ہیں. اور دلچسپ بات کیا بریک سے پہلے بتا دیں کہ ڈار صاحب اور شہباز صاحب اور نواز شریف صاحب سے آنکھ مار دی, کر دیو سارے کو اللہ کھانا آپ پہ کر دیو, مل کے کام ہو رہا ہے نا. ہاں یہ مل کے جو چیز ہو رہی ہے وہ مل کے ہو رہی ہے, اپروول سے ہو رہی ہے, ہاں, اور صحیح ہو رہی ہے, اور صحیح ہو رہی ہے, میرٹ پہ ہو رہی ہے, نیشنل انٹرسٹ میں ہو رہی ہے, نیشنل انٹرسٹ میں ہو رہی ہے, اور کچھ آئی ایم ایف نے بھی مشقیں کسی ہوئی ہیں, ظاہر ہے, اور اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, یہ کہا ہے جی نجم سیٹھی صاحب نے. اب نجم سیٹھی صاحب کی آپ گفتگو سنیں, اب ظاہر ہے کہ وہ ان کے دل میں دبی دبی خواہش ہوگی کہ میں بور ہو گیا ہوں صحافت سے, تو میں دوبارہ جو ہے وہ کوئی سرکاری عہدہ مل جائے, بہترین قسم کی نوکری مل جائے. ناٹ نیسیسریلی وہ ہوگی, میں کیا سرائی کر رہا ہوں, I'm not sure about it کہ وہ ان کا کتنے عرصے مزید صحافت میں رہنے کا پروگرام ہے. یہ تو وہ تو 90s سے چل رہا ہے, یہ بی بی کے ساتھ. لیکن نا یہ ان کو یہ سروس دی ہے انہوں نے. یہ بیسیکلی دس از سیئنگ اٹ ان ادر ورڈس کہ گل واقعی ہوئی ہے. اچھا, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ اسٹیبلش نہیں کریں گے کہ ایوری تھنگ از ڈیسائیڈیڈ, دا فیوچر سیٹ اپ از ڈیسائیڈیڈ, اور پھر یہ کلیم کرنا کہ اس کے اوپر جناب یہ تو آرمی چیف کا وہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے اور یہ ساتھ ہے, اس کو زیادہ کھول کے بتانا, اس کے اوپر یہ جزیات سامنے رکھنا, اس میں ایک ماحول ہے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے, تو اب آپ باہر نکلیں, ووٹ ڈالیں نہ ڈالیں کوئی فرق نہیں پڑتا, بھیڑ بکریاں ہوں تمہارا کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے. پرابلم یہ ہے اس میں کہ یہ ماحول بنانے کی کوشش اس لیے کی جا رہی ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کے بیکڈ کینڈیڈیٹس جیت جانے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ عمران خان وزیر اعظم بن جائیں گے. اس کے لیے بہت آگے پروسیسز ہیں, ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. سزائیں, معطل ہونا, اپیلیں, ضمانتیں, ابھی الیکشن تو اب ہو رہا ہے نا, 3 مہینے 6 مہینے 1 سال 1.5 سال کتنا ٹائم لگتا ہے, دیٹس اے بگ کوشچن. لیکن ان کے بیکڈ امیدوار جیت جاتے ہیں تو پھر ان کو مینج کرنے کے لیے ایک ایسی لیبوریس ایکسرسائز کرنا کہ زرداری صاحب تسی چیز کرو, آدھے لوگوں کو چیز کریں, بھائی ان کو پکڑیں, ان کو ملائیں گے تو نمبر پورا ہوگا. اگر نمبر پورا نہیں ہوتا تو پھر آرٹیکل 58(2) کوئی بھی سادہ اکثریت بنانے میں ناکام ہو جاتا ہے, حاصل کرنے میں. پرائم منسٹر کا کوئی بھی کینڈیڈیٹ 51% ووٹر جو نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے ان کے ووٹ اس کا ووٹ نہیں لے پاتا تو صدر لامحالہ اسمبلی تحلیل کر دیں گے, اور پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ کتنا عرصہ کنٹینیو کرتا ہے نوبڈی نوز. تو ان سیاستدانوں کو تو یہ چیز سوٹ نہیں کرتی. اور پھر یہ کرنا ہے کہ جہانگیر ترین جاؤ, جال لے کے جاؤ, شکاری بن جاؤ, پھینکو جال, مچھلیاں پکڑو, لے کر آؤ, جھنڈے پہناؤ, شمولیتیں کرواؤ, ان 3 دن کے اندر حلف اٹھانے کے بعد ان کو ایسوسیٹ کرواؤ, ان سے ووٹ دلواؤ, وزیر اعظم بنواؤ, پھر اس کے بعد اس لولے لنگڑے سیٹ اپ کو چلاؤ. یہ ایک بڑا مشکل کام ہے جی, ان سب کو مینج کرنا. تو اس کے لیے یہ فضا بنانا ضروری ہے. اس کے لیے پھر دیکھیں جہانگیر ترین نے کیا کیا. اب یعنی جہانگیر ترین سے بندہ پوچھے, جو ان کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ بھیا آپ کو استحکام پاکستان پارٹی بنانے کی ضرورت کیا تھی,
آپ نون جوائن کر آپ لیتے ہیں. نون لیگ جوائن کر لیتے. ایک تو آپ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ جس طریقے سے ہوئی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. لیکن جہانگیر ترین صاحب فرماتے ہیں حکومت بنے گی, نواز شریف ہمارے لیڈر ہوں گے, ان کی قیادت میں ملک ترقی کرے گا. یہ ایک پارٹی کے ہیڈ ہیں, یہ ایک پارٹی جن کے پیچھے لوگ لگے. سربراہ ہے جو عقاب اڑا کے پتہ نہیں کیا بتا رہے انہوں نے کسی کا کرتا پیچھے سے پکڑا ہوا ہے, وہ آگے جائے گا تو میں پیچھے تھے میں بھی گھسٹتا ہوا ساتھ جناب, میں بھی میرا بھی کوئی چانس بن جائے گا. اچھا پہلے ان کا بیان سن. استحکام پاکستان پارٹی آئی پی پی کے سربراہ جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ حکومت بنے گی اور نواز شریف ہمارے لیڈر ہوں گے. ملتان میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ میں نواز شریف کے ساتھ کام کروں گا, کوشش ہوگی مل کر معیشت کو چمکائیں. شیر ہو یا عقاب, ہم سب کو مل کر دونوں جانور ہیں, ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. ہم پورے ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. نواز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کرے گا. ان کا کہنا تھا کہ مجھے جو اللہ نے دیا اس سے لوگوں کے حالات بہتر کر رہا ہوں. ملک کی معیشت ہوگی تو تمام لوگ ترقی کریں گے. اللہ ہمیں کامیاب کرے تو 8 فروری کے بعد ملک کی معیشت کو چمکا ڈالیں گے. جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ کوشش ہوگی امید رکھنے والوں کی امید پر پورا اتریں. جو نوکری کر رہا ہے اس کی تنخواہیں بڑھیں گی, لاکھوں کی تعداد میں نوکریاں پیدا ہوں گی. یہ دونوں چیزیں. اور ادروائز اس وقت بیسیکلی میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ جن کی لیننگ ہے ٹورڈز دیم پارٹیز, اور پھر کشتی کے مسافر پارٹ ٹائم صحافی نجم سیٹھی, جہانگیر ترین صاحب, یہ ماحول یہ بنا رہے ہیں بیسیکلی کہ ایوری تھنگ از ڈیسائیڈڈ, لکھ دیتا گیا. ہاں ہو گیا. تو اب آپ ووٹر جو ہے وہ ووٹ ڈالنے نکلے نہ نکلے, یہ شرمندگی کی بات نہیں ہے ایک سیاستدان کے لیے. بہت بڑی. جو دائی ہو, یعنی کہ جس وقت ہاٹ واٹرز میں آتا ہو, نکال دیا جاتا ہو, وہ یہ کہتا ہو کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, جمہوری اقدار کی پاسداری ہونی چاہیے, آئین کی پاسداری ہونی چاہیے, طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, عوام میٹر کرتے ہیں, ووٹ کو عزت دو, محکمہ زراعت, خلائی مخلوق, فلاں 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 لوگ باہر نکلیں. شہباز شریف صاحب نے ایک انٹرویو میں نہیں کہا. اور آج وہ شخص, میں سوری کمپلیٹ کر لوں, کہ آج وہ شخص جو ہے وہ اس کوشش میں لگا ہو کہ بھائی کسی بھی طریقے سے باندھو, لوگ باہر نکلے تو پھر میرا کیا بنے گا. اب آپ پلیز بتائیں. شہباز شریف صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا مطلب کیا ہے. انہوں نے اب بڑا پیارا مطلب بتایا. ووٹ کو عزت دو کا مطلب ہے وہ ووٹر جو مجھے ووٹ دے گا میں اسے عزت دوں گا. اچھا میں آپ کو بتاؤں, یہ لوگوں نے اس کے اوپر بات کرنا پتہ ہے کب شروع کی؟ جب یہ ہم نیوز پہ آسمہ شرازی کو انٹرویو دیا شہباز شریف, جی وہاں پہ بات کی. دیٹ وازنٹ دا فرسٹ ٹائم. جی نواز شریف کے پاکستان واپس آنے سے پہلے ناک سے جب لکیریں نکلوائی گئی تھی نا, 18 ستمبر کو تقریر کی تھی میاں صاحب نے, ایک لکھی ہوئی تقریر لندن سے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ, جنرل فیض, اعجاز الاحسن, ثاقب نثار, آصف سعید کھوسا, عظمت سعید شیخ, یہ قومی مجرم ہیں, قتل سے بڑے مجرم ہیں. میں معاف کر دوں تو کر دوں, لیکن اگر میں نے قوم کے ساتھ جو انہوں نے کیا میں نے معاف کر دیا تو اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. ان کا احتساب ہوگا تو معاملہ آگے بڑھے گا. یہ نعرہ لگایا تھا نا. جی بالکل. اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ خاموشی. نہ خاموشی نہیں. ادھر سے مسافر لندن چلے گئے تھے. اچھا. فیصل وابڈا بیٹھے اور انہوں نے بیٹھ کے ایک بیان دیا, ان کا جہاز سے باندھ کے رکھ لیں گے. جو غراہٹ تھی نا ان کے لہجے میں, اس سے لندن میں کپ کپی تاری ہوئی. ادھر سے ایک شخص بیٹھا جہاز پہ, وہ پہنچا, وہاں سے باہر نکل کے اسحاق ڈار نے حسن نواز کے دفتر کے باہر دونوں ہاتھ بلند کر کے کہا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا ہے. شہباز شریف واپس آئے اور ایک پریس کانفرنس کی لاہور میں. جی. اور لاہور کی اس پریس کانفرنس میں پہلی مرتبہ جب ان سے یہ سوال ہوا کہ آپ تو کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو, آج آپ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا, جن کو آپ مجرم کہتے تھے ان کو آپ نے کچھ نہیں کہنا. تو اس دن شہباز شریف نے پہلی مرتبہ یہ ڈیفینیشن آفیشیلی دی تھی, اور میاں صاحب کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کا بھی یہی ماننا ہے. پھر یہ ہوا تھا, اور ان سے جب سوال ہوا تھا کہ ووٹ کو عزت دو آپ کہتے تھے, تو شہباز شریف نے فرمایا بھائی جو ہم کہتے تھے ووٹ کو عزت دو, اس کا مطلب یہ تھا کہ جس ووٹر نے ہمیں ووٹ دیا ہے تو اب میرے پہ فرض ہے, اب نواز شریف پہ فرض ہے کہ وہ شبانہ روز محنت کریں,
اپنا خون پسینہ گرائیں اور اس ووٹر کے لیے کام کریں تو اس کی عزت بڑھے گی, اس کی عزت بنے گی. یہ ہے ووٹ کو عزت دو. تو دس از دا وے ایکچولی جس سے انہوں نے اپنا راستہ جو ہے وہ واپس بنانا شروع کیا, بنایا. میاں صاحب آ گئے. ریسٹ آف دا اسٹوری انہوں نے صرف کبوتر نکال کے دکھا دیا. اس وقت سب کو معلوم ہے کہ بیانیہ شانیہ ختم ہو گیا. ندیم افضل چند کے یا پیپلز پارٹی کے لوگوں کے الفاظ میں کروں تو وہ کہتے ہیں کہ آئی جے آئی کے دور کی 88 کے وقت کی نون لیگ بن چکی ہے. وہ وہیں پر وہ کہتے ہیں نا کہ بیک ٹو اسکوئر ون. بیک ٹو اسکوئر ون. وہ ہے نا عجیب. دیکھیں کہ منیر نیازی کا شعر ہے کہ منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے, کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. صحیح. میاں صاحب نے آپ کو کبھی مایوس نہیں کیا. انہوں نے ہمیشہ اقتدار سے نکلنے کے بعد اچھی اچھی باتیں کی, اور ہمیشہ اقتدار میں واپسی کے لیے جب انہوں نے انگلی پکڑی نا تو اس سے موٹر وے نکلی. تو میاں صاحب نے جو ہے وہ ہر وہ کام کیا جس سے انہوں نے بتایا کہ میں آج کل وہ ایک ویڈیو, وہ ایک کسی نے ویڈیو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے نواز شریف کی آواز بنا کے وہ جو نمبر سے کال جو آتی ہے, ہاں جو کال آتی ہے نا وہ کروائی ہے, تو وہ اب آپ سن لیں. وہ میں نے سنی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں میاں صاحب پرسنلی دیکھیں میرا تو ان کے حوالے سے بھائی دعوے مجھے بھی پرسوں کال آئی تھی. اچھا لوگ جو ہے اچھا اس میں پہلے بار میں ایسے ہی لگتا ہے میاں نواز شریف کی کال آ گئی. اچھا نہیں, میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں. اس پہ مزمل اسلم کا میں نے ٹویٹ دیکھا ہے جو نواز شریف صاحب کی میسج والی کال آ رہی ہے نا. انہوں نے ٹویٹ لکھا کہ موبائل فون کمپنیوں سے دست بدست ایک گزارش کر رہے ہیں آپ سے کہ جب آپ لوگوں کو میاں صاحب کے آواز میں ان کے میسج سنواتے ہیں تو ایک مرتبہ میاں صاحب کو بھی وہ میسج سن کے لوگوں کے جواب سنوائیں کہ وہ لوگ کیا جواب دے رہے ہیں, کہ لوگوں نے کیا جواب دیا. بہرحال دیکھیں کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں. میاں صاحب بہرحال دیکھیں مقبول لیڈر رہے ہیں, اور ابھی بھی ریسنٹلی 2 سال پہلے ہی واز پاپولر. مطلب لوگ اس وقت ووٹ ہو جاتا تو بہرحال ایک فضا ایک ماحول بنی ہوئی تھی, میاں صاحب جیتتے, لیکن آپ نے ڈیل کرنا مناسب سمجھا, ڈیل کر کے آپ آگے آپ نے یہ کر دیا, ہاتھ جھاڑے, وہ گیا بیانیہ. میاں صاحب اپنے بیسیکلی جو انتقال وراثت کے لیے سیاسی ریٹائرمنٹ لینے سے پہلے اپنی فیملی میں اقتدار کو منتقل کرنے کے لیے وہ آئے ہیں. اب لوگ جو ہیں وہ تو جلسوں میں نظر آ رہا ہے. اب وہ تقریر پہلے کرتے ہیں, مریم بعد میں چیف گیسٹ کی جگہ پہ تقریر کرتے ہیں. ہاں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ کام جو پہلے کسی کو نہیں پتہ ہوتا تھا نا, آج پاکستان کا بچہ جو ہے نا اس تک وہ میسج پہنچ رہا ہے. 8300 کے اوپر میسج کرنے ہیں, اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر, یہ ڈیٹیل آئے گی, اگلا سٹیپ یہ اٹھانا ہے, اس سے اگلا سٹیپ یہ اٹھانا ہے. اویئرنیس بڑھی ہے. ایک انٹرسٹنگ ایکسرسائز ہے جو آج شاید اس ملک کو فائدہ نہ دے, لیکن کل ضرور دے گی. کل ضرور دے گی, آنے والے وقتوں میں دے گی, اور نکھر کے جمہوریت سامنے آئے گی. بہرحال جمہوریت میں جمہور, عوام کی رائے, اس کا احترام بہت اسٹرانگ اور امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں, اور اس میں کسی شخص کی یہ کوشش ہونا کہ ماحول بنا دو کہ لوگ مایوس ہو کے ان کا بندہ نہ نکلے, ایک ہے تو پولیٹیکل ٹیکٹک, لیکن پریکٹیکلی بجائے اس کے کہ آپ اس ریسٹ آف دا پیپل ان سے افیکٹولی انگیج کریں, ان کو اپنی طرف مائل کریں, راغب کریں. آپ کا حربہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مایوس ہو کے نہ نکلے, کیونکہ وہ صرف اپنے لیڈرشپ سے یا اپنی پارٹی کی وننگ پراسپیکٹ سے مایوس نہیں ہوں گے, وہ جمہوریت سے, جمہوری نظام سے, اس ملک میں انصاف کے نظام سے مایوس ہوں گے, which is going to cause an irreparable damage to this country. That should be avoided. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.